अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर फजीलत दी है, इसलिए खामिद जो होता है वो बीवी का सरताज होता है, और जैसे कि आप कह सकते हैं बादशाह होता है घर का, और उसकी शान सबसे आला होती है क्योंकि वो घर का सरबराह होता है। और बीवी के लिए ज़रूरी है कि खामिद की खिदमत और उसकी इज़्ज़त और उसकी इताअत करे। खामिद की खुशी में अल्लाह की खुशी है। जिस औरत ने खामिद को खुश कर लिया गोया उसने अल्लाह को खुश कर लिया। खामिद की इताअत अल्लाह के हुक्म की इताअत है। जो औरत खामिद की वफादार होती है और उसकी फर्माबरदार होती है, अल्लाह ताला आखिरत में उसे बहुत अजर अजीम अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी शख्स को हुक्म देता कि वो अल्लाह ताला के सिवा किसी और को सजदा करे, तो मैं फिर औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामिद को सजदा करे। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अगर सजदा करना जायज़ होता तो मैं क्या करता कि औरत को हुक्म देता कि खामिद को सजदा करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने सजदा की इबादत सिर्फ अपने लिए मखसूस कर ली है। तो इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अगर सजदा करने का मैं हुक्म देता तो फिर मैं औरत को कहता वो अपने खामिद को सजदा करे। तो गोया खामिद की इज़्ज़त, एहतराम और अदब बहुत बढ़ के है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत इस हाल में मर जाए कि उसका खामिद उससे राज़ी हो तो वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगी। तो गोया खामिद को राज़ी करने वाली औरत जन्नत का मकाम पाती है। यानी मरते वक्त अगर वो इस हालत में थी कि खामिद उससे राज़ी था तो उसका मकाम जन्नत है। तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसकी रावी हैं। कितनी हसीन बात है कि खामिद की खिदमत में ही अल्लाह ने औरत के लिए जन्नत रख दी है। हज़रत लकीत बिन सबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक बीवी है जिसकी ज़बान में कुछ ख़राबी है, यानी कि वो बद ज़बान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे तलाक दे दो। तो फिर फरमाते, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे मेरी औलाद भी है और काफ़ी अरसे का आपस में रहना सहना है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसे शीरी ज़बानी का हुक्म कर दो कि वो अपनी ज़बान में मिठास लाए। अगर उसमें भलाई होगी तो नसीहत को कबूल करेगी, मगर तुम कभी भी अपनी बीवी को लौंडी की तरह ना मारो। अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। तो इस हदीस में बहुत सारी बातें खुलती हैं। पहली बात यह है कि अगर औरत बदज़बान हो, यानी बीवी बदज़बान हो, तो बंदा उसको तलाक दे सकता है।
دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ بد زبان ہے تو اس کو بندہ نصیحت کرے کہ اللہ کی بندی تو شیریں زبان ہو جا، زبان میں مٹھاس لا، اخلاق اچھا بنا، اچھے الفاظ سے یاد کیا کر اور خامند کی عزت کیا کر۔ تو اگر وہ اس بھلائی کو، اس بھلی نصیحت کو قبول کر لے گی تو اس کے لیے یہ بہت بہتر ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارو جس طرح کہ لونڈیوں کو مارا جاتا ہے۔ گویا زر خرید جو لونڈیاں پہلے ہوتی تھیں ان کو لوگ مارتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارو۔ گویا عورت کو مارنا اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے عورت جو ہے اس کے ساتھ نرمی کا سلوک رکھنا ہے، لیکن عورت کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے جو حقوق ہیں وہ پوری طرح سے ادا کرے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب تم ناراض ہوتی ہو۔ تو میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچان لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے خوش اور راضی ہوتی ہو تو پھر تم کہتی ہو کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، لیکن جب تم مجھ پر ناراض ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو رب ابراہیم علیہ السلام کی قسم۔ تو گویا تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام پکارتی ہو تو اور اگر جب تم ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے نام کا سہارا لیتی ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا بالکل اسی طرح ہے۔ تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو پہچان لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت جو ان کے ساتھ تھی، اور جبرائیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص انعام و اکرام اور بہت کچھ عطا کیا ہوا اللہ کی طرف سے وہ علم اور وہ خاص حکمت جو اللہ نے آپ کو عطا کی اور دوسرے نبیوں سے ممتاز فرما دیا، تو وہ آپ کی شان میں شامل تھی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو عورت کو اس کا حکم مان لینا چاہیے، اگرچہ وہ کھانا پکانے میں مشغول ہو۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر عورت کھانا پکا رہی ہے تو کھانے کو چھوڑ دے اور خاوند کی بات سنے۔ یہاں تک بات ہے۔ تو آج کل تو بیویاں آپ کو پتہ ہے کیسے تنگ کرتی ہیں، تو یہ غلط ہے، اور خاوند کی عزت اور احترام سب سے اعلیٰ ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دوڑ پڑے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد میرا وزن زیادہ ہو گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر دوڑ لگائی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھو یہ دوڑ جو ہے نا یہ پہلے والے دوڑ کا بدلہ ہے، یعنی ہم اب برابر ہو گئے۔ تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ خوش طبع جو ہے بیوی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے
کہ دوڑ لگانا، ان کے ساتھ پیار محبت سے بولنا اور کھیلنا، اور جیسے ہوتا ہے ہلکی مزاح کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو یہ بیوی کے ساتھ اجازت ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ سبق دے گئے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ آپ بھی کھیلا کریں، اس کے ساتھ ان کے ساتھ خوشی سے رہا کریں اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھا کریں۔ تو یہ بڑی شان ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق ہمیں دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے اور وہ انکار کر دیتی ہے تو شوہر اس کے انکار سے ساری رات غضبناک رہتا ہے، تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ گویا جب خاوند رات کو جب خاوند بلاتا ہے اپنی بیوی کو اور وہ اس کے پاس نہیں آتی اور خاوند غصے میں سو جاتا ہے، تو وہ بیوی جو ہے اس کے اوپر اللہ کے فرشتے صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ مر جائے اس حالت میں تو وہ اس کی حالت ایمان پر بڑی مشکل ہے کیونکہ جو ہے وہ بہت بڑی نافرمانی کر رہی ہے۔ خاوند کی نافرمانی چھوٹی نافرمانی نہیں ہے، عورت کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے یہ گناہ اگر کرتے ہوئے مرے گی تو پھر جنت کی خوشبو کہاں ملے گی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف اور اذیت پہنچاتی ہے تو جنت کی جو حوریں ہیں جو اس آدمی کی بیوی بنیں گی تو وہ کہتی ہیں کہ اس عورت کو کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو برباد کر دے، تو اپنے شوہر کو نہ ستا، وہ تو تیرے پاس مہمان ہے ہمارا، وہ جلد ہی تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے، یعنی جنت میں۔ تو یہ جو حوریں ہوتی ہیں جو اس طرح کے جواب دیتی ہیں ان کو کہ تو اس کے ساتھ، یعنی بیوی کو کہا جاتا ہے کہ تو اپنے خاوند کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ رکھ، اس طرح اللہ کے تجھ پہ مار ہو، برباد ہو تو، اور تو شوہر کو نہ ستا، وہ تو تیرے پاس ہمارا مہمان ہے اور مرنے کے بعد فوراً ہمارے پاس ہی تو اس نے آنا ہے۔ گویا جنت کی حوریں اس کے انتظار میں ہوتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی شان ہے اس کی، یعنی خامد کی۔ تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلا جاتا ہے، تو پھر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو داخل فرماتا ہے۔ گویا یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں موجود ہے اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو یہاں ہمیں سبق ملتا ہے کہ بیویوں کو خامد کی عزت کرنی چاہیے، اور بیوی کی یعنی خامد کی غیر موجودگی میں اس کے مال کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے مال کا امانت دار ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی عزت جو اس کی بیوی ہوتی ہے، یعنی وہ بیوی جو ہے اپنی عزت کا خیال رکھے، کیونکہ وہ اپنے خامند کی ہی عزت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنی عزت کا خیال رکھے، خامند کے مال کا خیال رکھے، اور ایک امین بن کے رہے، اور خامند جب اس کو بلائے تو فوراً ہی وہ حاضر ہو جائے۔ اور حتیٰ کہ یہاں تک شریعت میں ہے کہ وہ خامند جب باہر سے آتا ہے تو بیوی سوچ کے بیٹھے کہ آج میں اپنے خامند سے اتنی اچھی باتیں کروں گی اور اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو خامند کے دل کو خوش کرنے والی عورت جو ہوتی ہے اس کی شان اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے خامند کی عزت احترام کرنے والی اور اس کو پریشانی سے بچانے والی اور اس کو بے حیائی اور برائی سے بچانے والی، یعنی جب بھی اس کو ضرورت ہو وہ حاضر ہو جائے،
تو بندہ جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور پاکیزگی اور لطافت اور اللہ کی قربت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ گویا بیوی جو ہوتی ہے یہ بندے کو اللہ کی قربت میں لے آنے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے جو ہے بندے کو چاہیے کہ اللہ کی قربت میں رہے، اللہ کی رحمت میں رہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت بندے پر راضی ہے، اور گناہ اگر بندے سے ہو جاتا ہے تو بندہ اللہ کے حضور معافی مانگ لے، تو معافی مانگ کے دوبارہ جو ہے اللہ کے حضور رشتہ دوستی کا جو ہے وہ بڑھا لے، اور اللہ کے حضور عرض کر لے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، تو معاف فرما دے، میں تو اس قابل نہیں تھا لیکن ماحول میں مجھے ایسا کر دیا، اور پھر تیری رحمت سے ہی میں تیرے پاس آیا ہوں، بس تو مجھے اپنی رحمت سے دور نہ فرما، اور میرے اندر وہ تبدیلیاں پیدا فرما جو تو اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتا ہے، اور مجھے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت اور اپنی بخشش میں جگہ عطا فرما، اور قیامت کے دن جو ہے ہر قسم کی مشکلات سے بچا کر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں عطا فرمانا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ تو اس طرح دعائیں بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بندے پر کرم فرماتا ہے اور بندے پر رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق ادا کرنے والا بنائے، بیوی کو خاوند کے حقوق ادا کرنے والا بنائے اور خاوند کو بیوی کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔